बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सालार, आप मेरी बाबत जानने की बजाय इस अहम राज को गौर से सुनिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मार्सी ने साथ ही बताना शुरू किया। मोहतरम सालार, यकीन कीजिए सुल्तान मुराद खान सानी का मुंह बोला बेटा सिकंदर बेग दिल से मुसलमान नहीं हुआ, बल्कि वो ईसाइयों की एक गहरी चाल के तहत जॉर्ज किस्ट्रियार्ड से सिकंदर बेग बना है। सुल्तान ने उसे लाइल्मी में मगरबी सरहदात की जागीर सौंप दी है। आपको यकीनन मालूम होगा कि वो अल्बानिया के अनजहानी बादशाह जॉन किस्ट्रियार्ड का बड़ा बेटा है। वो बाज ईसाई जागीरदारों और फौज के बाज सालारों की मदद से बगावत करना चाहता है। वो अल्बानिया को सुल्तान की बाजगजारी से आज़ाद करके सुल्तान से इंतकाम लेना चाहता है, क्योंकि उसके ख्याल में उसके 3 छोटे भाइयों को सुल्तान ने जहर देकर मरवाया था। मोहतरम सालार, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, इस साजिश में अबू जाफर नामी एक शख्स भी शरीक है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मार्सी ने इतना कहा और तेज तेज कदम उठाती हुई बग्गी की तरफ बढ़ गई। कासिम अभी तक हैरत के मारे साकत व जामिद खड़ा था। उसने देखा कि दरख्तों की ओर से एक नो उम्र लड़का निकला, जिसने कोचवानों जैसा लिबास पहन रखा था। वो लड़का तेजी से बग्गी पर सवार हुआ और घोड़ों को चाबक रसीद कर दी। कासिम हैरत के झटके से उस वक्त निकला जब मार्सी की बग्गी जा चुकी थी। उसे अचानक अजनबी दोशीज़ा के निकल जाने का अफसोस हुआ और उसने एकदम फैसला करते हुए घोड़े की लगामें ढीली छोड़ दी। अब वो मार्सी का ताक़ुब कर रहा था। वो चाहता था कि इस लड़की का सुराग हासिल करे। ये कौन है और इसने जो कुछ बताया है वो कहाँ तक दुरुस्त है। पहले पहल बग्गी ज्यादा तेज दौड़ती रही, लेकिन शहरी आबादी के करीब पहुंचते ही उसकी रफ्तार आहिस्ता होने लगी। येनिचेरी की अस्करी कॉलोनी अदरना से बाहर यूरोपी सिमत पर वाक़िया थी। वहां से शहर तक आते हुए 3 से 4 कोस फासला तय करना पड़ता था। फसीले शहर के करीब पहुंचने से पहले यकलखत मार्सी की बग्गी रुक गई। यहाँ भी चांदनी से पूरे माहौल को मुनव्वर कर रखा था। कासिम का घोड़ा बग्गी के करीब पहुंचा तो मार्सी ने भी अकबी पर्दा उठा दिया। कासिम बग्गी के बिल्कुल अकब में जाकर रुक गया। अब मार्सी और कासिम एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर न जाने क्यों मार्सी ने पलकें झुका ली। कासिम को यूं महसूस हुआ जैसे वो मार्सी को इससे पहले भी कहीं देख चुका हो। उसने जहन पर जोर देने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ याद ना आया। बिला आखिर कासिम ने पुरएतमाद लहजे में मार्सी से सवाल किया, देखिए मोहतरमा, आपने जो कुछ मुझे बताया है वो नामुकम्मल और नाकाबिल यकीन है। मैं इसलिए आपके पीछे चल पड़ा था ताकि आपसे मजीद कुछ पूछ सकूं। इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने ये सब कुछ बताने के लिए मेरा इंतखाब ही क्यों किया। आप चाहती तो सुल्तान तक खुद भी पहुँच सकती थी। सुल्तान के अलावा दीगर अमाइदीन सल्तनत भी बेशुमार हैं, लेकिन आपने ये सब कुछ बताने के लिए मुझे यानी एक बिल्कुल नए और अजनबी शख्स को चुना है। कासिम बात करने के दौरान घोड़े से उतर आया था। मार्सी ने कासिम को जवाब दिया, मोहतरम सालार, आप अदरना के लिए अजनबी हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आप बिल्कुल अजनबी नहीं हैं। मैंने आपको अपना ताक़ुब करते देखा तो खुद रुक गई, ताकि शहर में दाखिल होने से पहले आपको अपनी मजबूरी समझा सकूं। इस वक्त अदरना में आपके अलावा कोई ऐसा शख्स मुझे दिखाई नहीं देता जिस तक मेरी आसानी से रसाई हो या मैं उस पर एतमाद कर सकूं। मैंने आपका इंतखाब इसलिए भी किया कि आप त्यौहार वाले रोज सिकंदर को शिकस्त दे चुके हैं और एक ही मुकाबले में उसकी शैतानी फितरत से आगाह हो चुके हैं।
ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدارا میرے بارے میں ابھی سے جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ میں مجبور ہوں۔ جس وقت بتانا مناسب ہوا میرا خود ہی آپ کو بتا دوں گی کہ میں کون ہوں۔ اب درازقد قاسم مارسی کے بالکل نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے مارسی کی آنکھوں میں صبح کے ستارے کی جلمل بھی دیکھی تھی اور شفق کی اداسی بھی۔ یہ لڑکی قاسم کے تصور سے زیادہ حسین تھی۔ اس کی لمبی سیاہ پلکیں جب جب چھپکتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے چاندنی کے سحر کا جٹ پٹا آنکھ مچولی کھیل رہا ہو۔ مارسی کی شفاف اور چوڑی پیشانی اس کی ذہانت کے ثبوت تھی۔ اس کا جسم نازک بھی تھا اور سڈول بھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی یاقوت کی موارد نے لباس پہن رکھا ہو۔ قاسم کا ذہن مارسی کا حسن دیکھ کر ڈگمگانے لگا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے جو کچھ مجھے بتایا میں یہ سلطان کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ بغیر کسی ثبوت کے سکندر جیسے سلطان کے مقرب شخص پر انگلی اٹھانا دانشمندی نہیں۔ ہاں میں اپنے طور پر سکندر بیگ کی حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا۔ آپ مجھے اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تو نہ صحیح، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس سلسلے میں آپ سے پھر ملنا چاہوں تو مل سکوں۔ قاسم نے مارسی کی نیلگو آنکھوں میں غوطہ لگاتے ہوئے کہا، شاید آپ میری بات سمجھ رہی ہیں۔ مارسی قاسم کی حالت سمجھ رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ مارسی کو تو خود قاسم جیسے مضبوط شخص کی ضرورت تھی۔ وہ اگر قاسم کے ہاتھ دل کا سودا کر لیتی اور قاسم بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتا تو یہ مارسی کے لیے آنے والے خطرات سے بچنے کا واحد کامیاب راستہ تھا۔ مارسی نے قاسم کی بات سنی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد مدھم آواز میں کہا، ٹھیک ہے میں آپ سے خود ملاقات کر لوں گی، آپ تکلیف مت کیجیے گا۔ قاسم نے مارسی کی بات کاٹ کر کہا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ میرا بااعتماد ملازم اکبر آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہے گا۔ مارسی نے مسئلے کا حل بتایا۔ قاسم نے پھر کہا، کیا آپ کا ملازم یہی کوچوان تو نہیں جو اس وقت آپ کی بگی چلا رہا ہے؟ جی ہاں یہی ہے، میں اسے اچھی طرح سے سمجھا دوں گی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اچھا ایک آخری بات بتائیے، آپ نے ایک شخص کا نام لیا ابو جعفر، اس شخص کے بارے میں آپ کچھ اور بتا سکتی ہیں؟ قاسم نے ابو جعفر کا خیال آتے ہی کہا تو مارسی بولی، فی الحال تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی کہ یہ شخص سلطنت اسلامیہ کے خلاف ہونے والی ہر سازش میں شریک ہے، لیکن اس سے زیادہ میں اس لیے بھی کچھ نہیں بتا سکتی کہ یہ شخص انتہائی مکار اور شاطر ہے اور ابھی تک اس کے خلاف کوئی ثبوت میرے سامنے نہیں ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ اس نے ینیچری کے سپہ سالار اور سلطان کے بعض رشتہ داروں تک بھی رسائی حاصل کر رکھی ہے۔ ابو جعفر کے بارے میں سن کر قاسم کو بہت زیادہ حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ابو جعفر سے مل چکا تھا۔ ابو جعفر اس کے بھائی کے گھر پر آیا تھا اور قاسم اسی دن اس کی سام جیسی تیز آنکھوں سے محتاط ہو گیا تھا۔ قاسم ابھی مزید کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مارسی نے یکلخت اجازت مانگ لی۔ مارسی کے ہونٹوں پر ایک ملکوتی مسکراہٹ تھی اور وہ مکھن جیسے لہجے میں کہہ رہی تھی، اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ قاسم نے بے دلی سے سر ہلایا اور مارسی نے کوچوان لڑکے کو چلنے کا اشارہ دے دیا۔ اگلے لمحے بگی حرکت میں آئی اور ہوا ہو گئی۔ قاسم ڈھیلے قدموں سے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھر کی جانب چل دیا۔ جب سے سکندر ادرنا چھوڑ گیا تھا ابو جعفر کی سرگرمیاں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھیں، کیونکہ اس کا سب سے بہترین مہرہ اپنے ہدف کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ یہ سکندر بیگ بہت سے خطرناک اور مذموم مقاصد لے کر مغربی سرحدات کی جانب جا رہا تھا۔ ابو جعفر نے ادرنا میں بیٹھ کر دو بڑے منصوبے ترتیب دیے تھے۔ ایک تھا سکندر بیگ کو البانیہ کے ملک میں بغاوت اور خود مختاری کا اعلان کرنے کے لیے تیار کرنا، اور دوسرا
دوسرا تھا ینیچری میں ایک تباہ کن بغاوت پروان چڑھانا۔ سکندر بیگ کے سلسلے میں تو اب تک جو کچھ ابو جعفر نے چاہا تھا حرف بہ حرف پورا ہوا تھا، اور اب سکندر اپنی آخری ہدایات لے کر اپنے مشن پر جا چکا تھا، اور چند ہی دنوں میں البانیہ کی طرف سے سلطان مراد خان ثانی کو ایک بہت بڑا صدمہ پہنچنے والا تھا۔ ادھر ابو جعفر کی ینیچری میں بغاوت پھیلانے کی سازش بھی پایا تکمیل کو پہنچنے والی تھی۔ ینیچری میں بعض ایسے نو مسلم سپاہی بھی ہوا کرتے تھے جن کے سچے دل سے اسلام قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی۔ ابو جعفر کا نشانہ ایسے ہی نوجوان تھا، اور اس نے بہت سے نوجوانوں کو مختلف طریقوں سے اپنی سازش میں شامل کر لیا تھا۔ ابو جعفر بہت خوش تھا کیونکہ اس کا مشن کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچنے والا تھا۔ گزشتہ کئی سالوں سے ادرنا میں تھا، لیکن وہ کبھی کسی کی نگاہوں میں نہ آیا، اور ادرنا میں اس کا کام بھی قریب الاختتام تھا۔ اسے سکندر بیگ کی بغاوت کا انتظار تھا۔ البانیہ سے خود مختاری کا اعلان ہونے کی دیر تھی کہ یہاں ادرنا میں بھی ینیچری کے بعض سالار ہتھیار اٹھا کر اہلیان شہر کو یرغمال کر لیتے۔ ینیچری کے بعض سالار اور کچھ رشتہ دار محل کو سنبھالنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اس طرح ابو جعفر قیصر قسطنطنیہ کے حکم سے سلطنت عثمانیہ کی تباہی کا مکمل سامان کر چکا تھا۔ ادھر چند ہی دن ہوئے بات گردش کر رہی تھی کہ سلطان کی بعض یورپی باجگزار ریاستیں بغاوت کا اعلان کر چکی ہیں، جبکہ بوسنیا، سربیا اور ہنگری کی فوجیں ہونیانڈے کے پرچم تلے جمع ہونے لگی تھیں۔ دراصل سربیا کا بادشاہ لارڈ سٹیفن، جو سلطان مراد خان ثانی کا سسر بھی تھا، جب سے فوت ہوا تھا، سربیا نے سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ لارڈ سٹیفن کا جانشین جارج برنیکوچ تھا۔ یہ شخص اپنے پیشرو کی طرح مالاندیش اور سنجیدہ مزاج نہ تھا، اس لیے قیصر قسطنطنیہ کو اس کی طرف ریشہ دوانیوں کا موقع مل گیا۔ قیصر اندر ہی اندر جار برنیک اور ہنگری والوں کو سلطان مراد خان ثانی کے خلاف برختہ کرنے میں مصروف رہا۔ ہنگری والے بھی اب چونکہ نکوپولس کی شکست کے تلخ تجربے کو بھول چکے تھے، لہٰذا وہ بھی عثمانی سلطنت کے خلاف تیاریاں کرنے لگے، اور کئی سال تک ان تیاریوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اسی اثناء میں سلطان مراد خان ثانی نے سن 1430 میں جزیرہ زانٹی اور یونان کے جنوبی حصہ سمیت سالونیکا تک کا علاقہ فتح کر کے وینس والوں کو شکست فاش دی، اور وینس کی ریاست نے نہایت ذلیل شرطوں کے ساتھ دب کر سلطان سے صلح کی۔ وینس چونکہ قیصر قسطنطنیہ کا طرفدار تھا، اس لیے شاہ قسطنطنیہ کو اور بھی زیادہ ملال ہوا۔ چنانچہ قیصر اپنے سازشی کاموں میں پہلے سے دگنی توجہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ایک طرف یہاں ادرنا میں اس کے جاسوس اب کامیابی کے قریب تھے، اور دوسری طرف سربیا، رومانیہ، ہنگری اور کروشیا کے عیسائی سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکے تھے۔ اگرچہ ان بغاوتوں کا سن کر ایک مرتبہ سن 1438 میں سلطان ان کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کر چکا تھا، اور سلطان نے اس حملے کے دوران 70,000 عیسائیوں کو میدان جنگ میں قید کر کے اپنی قوت وسطوت کی خوب داغ بٹھائی تھی۔ لیکن جوں ہی سلطان ان محاذوں سے واپس لوٹا، ان علاقوں میں پھر بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہی ایام میں مغربی یورپ کی لڑائیوں میں شریک رہنے والا تجربہ کار سپہ سالار جان ہینیڈیز یعنی ہونیانڈے ہنگری لوٹ آیا تھا۔ ہونیانڈے شاہ سجمنڈ کا ناجائز بیٹا تھا، اور اس کی ماں الزبتھ مارسی ایک حسین اور فاشا عورت تھی۔ ہونیانڈے نے ہنگری میں آ کر فوراً سے سپہ سالاری کا منصب سنبھال لیا تھا۔ اس نے آتے ہی ترکوں کے خلاف اعلان جنگ بلند کر دیا۔ اس نے صوبہ ٹرانسولینا سے ترکوں کو خارج کر دیا تھا۔ ترکی جرنیل فرید بیگ، جو سلطان کی طرف سے وہاں کا عامل اور منتظم تھا، ہونیانڈے کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا۔ فرید بیگ کا جوان بیٹا اور تقریباً 20,000 عثمانی فوج ہونیانڈے کی تلواروں کا لقمہ بن چکی تھی۔ جو ترک فوجی زندہ قید کر لیے گئے تھے، ان کے
ساتھ ہونیانڈے نے انتہائی وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ اس نے فتح کی خوشی میں ہنگری کے اندر ہونے والے تقریبات اور ضیافتوں میں ان مسلمان قیدیوں کو بے دردی سے وقتاً فوقتاً قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح گویا خوشی کے جلسوں میں ان ترک قیدیوں کا قتل کرنا ایک دلچسپ سامان تفریح سمجھا جاتا تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کے پاس سپہ سالار فرید بیگ 20,000 سپاہیوں کی شہادت اور قیدیوں کے بہرحمانہ قتل کی خبریں پہنچیں تو اس نے ہونیانڈے سے انتقام لینے کے لیے قیدیوں کے 80,000 کی فوج روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس مرتبہ عیسائی دنیا ایک بار پھر پوری طرح متحد ہو کر براعظم یورپ سے ترکوں کو نکالنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ترکوں کو شکست دینے اور براعظم یورپ سے نکالنے کے لیے یورپ میں اب کی مرتبہ ایسا جوش و خروش پیدا ہوا تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ ہنگری کا بادشاہ سلاس اور سپہ سالار ہونیانڈے اس یلغار میں پیش تھے اور فرید بیگ کے قتل کے بعد ان کی بہادری کے افسانے اس طرح پورے یورپ میں پھیل گئے تھے کہ یورپ کا ہر عیسائی نوجوان ان کی فوج میں شریک ہونے اور مجاہد کہلانے کے لیے بےتاب تھا۔ ادھر رومن کلیسا کے پوپ نے اس جنگ کو مقدس جنگ کہہ دیا تھا اور اپنے کارڈینل جولین کو اس صلیبی جنگ کے لیے خصوصی طور پر روم سے روانہ کیا۔ کارڈینل جولین نے مشرقی اور مغربی یورپ کا طوفانی دورہ کیا اور ہر شہر میں مسلمانوں اور ترکوں کے خلاف بڑے روح پرور واز کیے۔ وہ جہاں جاتا مسلمانوں کے مظالم کی جھوٹی کہانیاں لوگوں کو سناتا اور یورپ کے عیسائیوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی تلقین کرتا۔ کارڈینل جولین نے 11ویں صدی کے پطرس ہرکولیس کی زندگی کا مطالعہ کر رکھا تھا جس نے اولین صلیبی جنگوں کی بنیاد رکھی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں پورے یورپ کی عظیم فوج اکٹھی کر کے لے آیا تھا۔ پطرس ہرکولیس بھی پادری تھا اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ وہ اپنی جوان بیٹی کو ننگے سر اور پھٹے کپڑوں سمیت گلیوں میں پھراتا۔ اس کے عقب میں عیسائی راہبوں کی ایک فوج ہوتی۔ ان لوگوں نے گردنوں میں بڑی بڑی صلیبیں لٹکا رکھی ہوتی اور صلیب اعظم کو سب سے آگے رکھتے۔ وہ لوگوں کو بتاتے کہ مسلمانوں نے صلیب اعظم کو کوڑوں سے پیٹا ہے اور صلیب کی توہین کی ہے۔ پطرس ہرکولیس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جولین نے بھی وہی انداز و اطوار اختیار کیے اور یورپ کے باشندوں کو بتایا کہ تمام عیسائی دنیا ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہونے والی ہے اور اگر اس وقت بھی عیسائی نوجوان میدان جنگ میں نہ اترے تو مسیح کا نام لیوا کوئی بھی دنیا میں نہیں بچے گا۔ چنانچہ جلد ہی ہنگری، سربیا، ولیشیا، پولینڈ، جرمنی، اٹلی، فرانس، آسٹریا اور بوسنیا کی فوجیں ہونیانڈے کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ ابو جعفر کا خاص موہرہ سکندر بیگ انہی حالات میں البانیہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ سکندر بیگ مختصر وقت کے لیے اپنی جاگیر میں رہا۔ اسے ترکوں کے خلاف ہونیانڈے کی تیاری کا انتظار تھا۔ جو ہی ہونیانڈے کا لشکر مکمل ہوتا سکندر خاص البانیہ کی جانب چل پڑتا اور پھر وہی ہوا۔ سلطان مراد خان ثانی کا منہ بولا بیٹا، اس کے محل میں اولاد کی طرح پرورش پانے والا سکندر، جس کے ساتھ سلطان کو بے حد محبت تھی اور جسے سلطان نے محض 18 سال کی عمر میں ایک سنجق کا حاکم مقرر کیا تھا اور سکندر بیگ کے لقب سے سرفراز کیا تھا، غدار نکلا۔ سکندر نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ وہ اس سام کی طرح ہے جسے سلطان نے دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا۔ سکندر نے سلطان کے تمام احسانات یکسر فراموش کر دیے اور اپنی سازش کے آخری مرحلے پر بھی پوری کامیابی سے عمل کر دیا۔ ہوا یوں کہ سکندر ادرنا سے روانہ ہوا تو مارسی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ابو جعفر نے اسے مشورہ دیا کہ مارسی کو ابھی ساتھ مت لے جاؤ۔ البانیہ میں اپنی خاندانی بادشاہت بحال کرنے کے بعد تمہارے لیے محل کی کنیز مارتھا اور اس کی بیٹی کو بلا لینا مشکل نہ ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ماں بیٹی ابھی تک عیسائی مذہب پر قائم ہیں۔ سکندر کو ابو جعفر کی بات معقول لگی۔
لگی۔ چنانچہ جب مارتھا اندر کمرے سے اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں کر کے واپس آئی تو ابو جعفر اور سکندر پہلے سے ہی یہی فیصلہ کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مارتھا کے بتانے پر کہ مارسی ابھی ساتھ نہیں چل سکتی، سکندر نے کچھ برا نہیں منایا تھا۔ وہاں سے سکندر مغربی سرحدات کی جانب آیا اور چند ماہ مغربی سرحدات میں رہ کر ہونیانڈے کی افواج کے منظم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جو ہی سن 1443 میں ترکی فوج کو ہونیانڈے کے مقابلے میں شکست ہوئی، فرید بیگ اور اس کا بیٹا مارا گیا اور 30,000 ترک فوجی شہید کر دیے گئے، تو سکندر بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مغربی سرحدات کی جاگیر سے نکلا۔ اس کے ہمراہ صرف ایک محافظ دستہ تھا۔ سکندر انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا اور خفیہ راستوں کو اختیار کرتا ہوا سلطانی لشکرگاہ تک جا پہنچا۔